जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप सबका दोस्त माहौल दोस्त आफाक भट्टी। आज हमारे मेहमान जो हैं वो ख़ुद बहुत बड़े माहौल दोस्त हैं। डॉक्टर मीर अमानुल्लाह टालपर एक नामी गिरामी शख्सियत हैं, सब लोग उसको जानते हैं। ही इज़ वेल रेड पर्सन और वेल नोन पर्सन। उनके कई तारुफ़ हैं, उनके सियासी तारुफ़ पे हम नहीं जा रहे हैं। उनका फैमिली का भी एक बहुत बड़ा तारुफ़ है जो टालपुर लेगेसी को लेके चल रहे हैं। उससे भी हट के ये माहौल दोस्त हैं, इल्म दोस्त हैं, अदब दोस्त हैं और एग्रीकल्चर से ज़राअत से वाबस्ता हैं। काश्तकारी उसको कह लें और एग्रीकल्चर कह लें। एग्रीकल्चर के लिए लैंड ज़रूरी है और लैंड के लिए फिर पानी ज़रूरी है और उस पानी के बाद एक आपको इन्वायरमेंट माहौल चाहिए जिसमें सूरज की रोशनी से लेके गर्मी की दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाए तो भी मसला है, कम हो जाए फिर भी मसला है। ये सारे मामलात अच्छे से जानते हैं डॉक्टर मीर अमानुल्लाह टालपुर साहब। बायोडाइवर्सिटी पे काम कर रहे हैं, हार्टिकल्चर पे काम कर रहे हैं, नई जिनसे मुतारिफ़ करा रहे हैं, खजूरों की, आमों की और बहुत सारे नए नए तजर्बे ज़राअत में कर रहे हैं और नई नई लाइन्स भी दे रहे हैं। अगर पानी कम हो जाए तो क्या होगा, कारपोरेट फार्मिंग होगी तो लोगों का क्या होगा, मुल्क तरक्की कैसे करेगा। एग्रीकल्चर के हवाले से बहुत ज़्यादा मालूमात रखते हैं। तो जी मीर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम, बिल्कुल खैरियत से। आप मिजाज खैरियत? हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी तबीयत है? ठीक है, सफ़र कैसा रहा बेहतर। आपका? कैसा है आपका मोरजंगो? मोरजंगो एज ए यूजुअल जैसे और सिंध के देहात हैं उससे ही वन ऑफ देम वही। और फिर आपका भी आपके एक्सट्रीम साउथ में भी हैं, तो यानी पाकिस्तान के भी टेल एंड है तो सिंध की भी पानी की टेल एंड है। तो फिर भी मैंगो बेल्ट में आता है। ये मैंगो बेल्ट है। मैंगो बेल्ट जो हमारा दो ब्रांड है ना, हमारे एक ब्रांड हमारा है सिंधरी, एक हमारा चौसा। चौसा ये लोअर पंजाब और थोड़ा मिड पंजाब तक का चल रहा है, लेकिन लोअर पंजाब में। और ये चल के सखर तक इसकी फिर क्वालिटी डेट्रॉइट हो जाती है तक आ जाता है कुछ। हाँ ठीक है। अब किसी हद तक मैं उसको कहता हूँ कि मैंगो की जो बॉर्डर लाइन है, ड्यूरेंट लाइन बोलें तो वो ड्यूरेंट लाइन है डिस्ट्रिक्ट मटियारी। सईदाबाद से आगे क्लाइमेट फिर चेंज हो जाती है, चौसा अच्छा होता जाता है और बेस्ट इन द साउथ पंजाब। और सिंधड़ी जो है हमारे पास सबसे बेस्ट है। फिर ये आस्ता आस्ता चल के जब सईदाबाद पहुंचता है तो यहाँ वो रुक जाता है, फिर थोड़ा नवाबशाह तक थोड़ा चलता है, फिर आगे वो पंजाब तक होता है। लेकिन वो क्वालिटी, वो साइज़, वो उसमें जो टेक्सचर टेस्ट दोनों नहीं होते। ज़बरदस्त। मीर साहब, जो क्लाइमेट चेंज हुआ है और ख़ास तौर पे सिंध में कभी ट्राउट है, कभी बारिशें ज़्यादा आ जाती हैं, कभी हीट स्ट्रोक आ जाते हैं, ये फसलों पे किस तरह से अंदाज उनका जो है असरात कैसे हो जाते हैं उसकी क्रॉप पे और मौसम के हिसाब से? फिर वो जो नुकसानात है वो तो इसको किस तरह से कवर करते हैं आप लोग ज़मींदार? असलियात हर इलाके की अपनी एक ग्रो होती है, अपने एक हिस्टोरिकल और इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव में होती है। तो ख़ुसूसी तौर पे जो हमारा साउथ सिंध की जो है वो पुराना तो काटन बेल्ट था और टू क्रॉप सिस्टम था, रबी और ख़रीफ का, जिसको हम विंटर और समर क्रॉप कहते हैं। तो समर में हमारे पास काटन होती थी और विंटर में हमारे पास वीट। ये पुराना जो ट्रेडिशनल फार्मूलेशन थी। फिर केच क्रॉप में हमारे आ जाते थे, मस्टर्ड था या कुछ और क्रॉप लगाते थे, लेकिन ज़्यादातर उमूमी तौर हमारे बेल्ट में जहाँ हम हैं तो डिफरेंट क्लाइम जोन है, एग्रीकल्चर की भी डिफरेंट जोन है। तो जो मैं अपने जोन की बात कर रहा हूँ तो उसमें ये हम आता था सरसों। अभी तो डाइवर्सिटी बहुत हो गई है और कैश क्रॉप बहुत आ गए हैं, तो सारा सिस्टम जो है वो चेंज हो गया है और बहुत डिफ़िकल्ट है उनको मैनेज करना। क्योंकि 70s तक हमारे पास जो थी वो एक किस्म की रवायती ज़मींदारी, जिसको बार्टर सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता था, वो थी। और फिर हमारे पास जो पोस्ट 70 जो आया है वो हमारे पास है इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर में इनपुट्स ज़्यादा हो गई, ट्रैक्टर आपके मशीनरी इनपुट ज़्यादा हो, तो दिन ब दिन बढ़ रहा है बना। और उसके अलावा आपके जो सीड्स हैं ये हैं, अभी पहले तो बेस्ट ओपी सीड्स जो थे वो सिलेक्ट किए जाते थे, यानी ओपन पॉलिनेटेड। अभी उसमें जो है वो हाइब्रिड आ गया है और उसमें भी डेली एक नई जिद्दत आ रही है। तो ये इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर इस वक्त जो है वो कैपिटल चाहती है, सरमाया कराना ज़राअत।
تو اس وقت زمیندار جو ہے وہ دو دھاری تلوار پہ چل رہا ہے. ایک طرف اس کی یعنی کلائمیٹ کا جو ایبرپٹ چینج آیا, ایک سموتھ چینج ہوتی ہے, ایک ایبرپٹ چینج آئی ہے. تو اور دوسرا انویسٹمنٹ بہت ہے, یعنی انیشیل جب تک آپ کا ہارویسٹ تک آئے تو زمیندار جو ہے وہ اگر اس پہ تھوڑا جا کوئی ایڈورس افیکٹ آتا ہے تو وہ زیادہ ہوتا ہے. اور خصوصی طور پر جو میری آبزرویشن ہے کہ کلائمیٹ سائیکل ہمارا جو ہے نا وہ نیرو ہو رہا ہے. پہلے ہم جب شروع میں, کیونکہ 84 سے تو میں پریکٹیکلی ان ہو گیا ہوں, لیکن اس سے پہلے دیکھتے رہتے تو فیملی ہماری ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے, تو ہم پڑھتے تھے شہروں میں لیکن جانا ہوتا تھا فارمز پہ, سنتے رہتے تھے. اکنامکس ساری ہے ہی ادھر ہماری ایگریکلچر پہ, تو زیادہ تر گفت و شنید جو لوگوں کی ہوتی ہے وہ اسی سے دائرے میں ہی چلتی ہے. تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو تھا وہ سائیکل تھے ایکسٹریم ویدر کے, وہ تھوڑے زیادہ تھے, بڑے تھے, 20 سال 15 سال. وہ سائیکل جو ہے وہ دن بہ دن نیرو ہوتا جا رہا ہے. اور ابھی وہ جو ہے وہ آ گیا ہے 5 سال کے دائرے میں, کہ 5 سال میں ایک سیویئر ڈراؤٹ آ جاتی ہے, 5 سال میں ایک سیویئر فلڈ آ جاتا ہے. ایوریج بتا رہا ہوں, کبھی کبھی 2 سال کنٹینیوسلی ہوتا ہے, اور کبھی جو ہے وہ ہائی ونڈ ویلاسٹیز آتی ہیں, پھر ٹیمپریچر فلیکچویشن ہے. تو ان کے جو دائرے ہیں وہ کم ہو گئے ہیں. اور زمیندار یہاں ہے وہ مطلب اپنا کوئی اس کو ان پٹ آف نالج نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہی نہیں ہے, وہ خالی کاغذی کارروائی پہ ہوتا ہے. آج تک گروور کوئی بھی پروگریسو گروور ہے, ان سے اگر آپ پوچھ لیں کہ آپ کو ایکسٹینشن نے کیا بتایا کہ کیا کرنا ہے, ویسے ریسرچ بھی نہیں ہے اوور آل جنرلی. اور پھر ہم زیادہ ہٹ میں آتے ہیں اس لیے کہ ہم ایٹ دا برنک آف دا ڈیزرٹ ہیں. ہماری 7 کلومیٹرس ویسٹ ٹو ڈیزرٹ ہے. تو جو بھی ڈیزرٹ میں مطلب کوئی چیز آتی ہے, فرض کریں کہ ہیٹ ویو بڑھتی ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ ڈیزرٹ میں ہیٹ ویو اور کولڈ ویو. کراچی سے آپ حیدرآباد جائیں 2 ڈگری کا فرق آتا ہے, ہاں, یعنی اپ اینڈ ڈاؤن دونوں میں, سردی میں گرمی میں. اور یہ پھر آپ حیدرآباد سے میر پخاص جائیں تو پھر یہاں 1 ڈگری کا فرق آتا ہے. اور میر پخاص سے اگر ہم آپ جائیں تو میر پخاص کے کمپیریزن پھر ہمارے پاس +-1 اور بڑھ جاتا ہے تو ہم اس میں ہیں ایکسٹریم. پھر دوسرا ہمارے پاس جو زیادہ ایشو آ رہا ہے, گزشتہ پہلے یہ سائیکل کم آتے تھے, جس کو یہ سائیکلون رین بولا جاتا ہے. یہ گجرات سے اٹھتی ہے اور ہر سال آپ دیکھیں کہ سائیکلون ہمارے ایریا میں ہٹ کرتا ہے. اور وہ جو سائیکلون رین ہوتی ہے اس میں ایک اور کمپوننٹ آتا ہے جو عام گروورس کو بتایا بھی نہیں جاتا, وہ کلورائڈ لوڈیڈ رین. یعنی جیسے ہم اگر ڈیفینس کو مثال لے لیں, جیسے آپ ڈیفینس سی کوسٹ کے قریب ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو وہ پلسٹر ہے وہ سیمنٹ وہ اکھڑ جاتا ہے, آپ کے اے سی کام نہیں کرتے. وہی اے سی ہمیں اگر ادھر گھر میں لگاتے ہیں تو سال کے بعد اگر اس کو ہم بند چھوڑیں تو اس کی گیسز نکل جاتی ہیں. ویئر ایز وہ حیدرآباد یا ہمارے وہاں فارم پہ جائیں تو 12 سال 15 سال سے کوئی گیس کا ایشو نہیں ہے. تو یہ ایک سمپل سا میں نے مثال لیا کیونکہ ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کراچی میں, تو اسی حوالے سے. تو یہ ہمیں تو بہت سارے خطرات ہیں. ایک جو اکنامیکل ایک جو اگر جولٹ آتا ہے, تو پرانی ایک کہاوت تھی کہ ایک آپ کا کراپ اگر ڈوب جائے, سیزن ڈوب جائے, تو 3 سال آپ کو پھر اٹھنے میں لگتے ہیں. لیکن ابھی میرے خیال میں صورت تو اس سے زیادہ ہے, گمبھیر ہے وہ, کیونکہ انڈسٹریل ایگریکلچر ایوری تھنگ یو آر پیئنگ ایٹ یور کاسٹ. تو اسی حوالے سے اگر وہ تھوڑا بھی اگر وہ جولٹ آتا ہے تو وہ ابھی 3 سال والا وقفہ نہیں رہا, بھی ہو گیا 5 سال والا وقفہ. اور 5 سال میں تو ابھی یہ ہے کہ وہ ایکسٹریم ویدر کے 2 سائیکل آ جاتے ہیں کبھی کبھی, ایک فلڈ کا ایک ڈراؤٹ کا. تو اسی صورتحال میں انسرٹینٹی ہے, اور گروور جو ہے وہ آپ سمجھے کہ پھر دوسرا سب سے بڑا جو ہمارے یہاں ایشو ہے کہ ٹیلنٹ سب ڈویژن ہماری پانی کا ایشو ہے. پانی تو میجر کمپوننٹ ہے, ذرا سا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. تو اصل مٹی تو زرخیز ہے کیونکہ یہ ریور ڈیلٹا بیلٹ نم ہونی چاہیے نا, لیکن نم ہونی چاہیے. ابھی نم ہمارے پاس ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس پاکستان کے اگر پورے کمپیریزن میں لیں تو ہمارے پاس بارش جو ہے وہ سال میں عمومی طور ایک سیزن ہوتی ہے بارش کی. کبھی کبھی ونٹر رین ہوتی ہے, لیکن وہ بہت کم کنٹریبیوشن ہوتا ہے, وہ کبھی شاذ و نادری ہوتی ہے. پنجاب میں 3 بارشیں ہوتی ہیں, یعنی آپ کی جو ہے فروری مارچ میں بارشیں ہوتی ہیں. آپ کی گندم کو سپورٹ مل جاتی ہے کہ ایڈیشنل سپورٹ اس میں یوریا آ جاتا ہے, نائٹروجنس.
جو پارٹ آف ایئر ہے وہ آ جاتا ہے. ہمارے پاس وہ نہیں ہے. دوسرا ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بارش یا تو سکھاتی ہے یا ڈبوتی ہے. پنجاب میں کیونکہ یہ ہائی لینڈ ہے نا, اس کی ریور ساری نیچے ہیں. ہماری جو ریور ہیں ان کو ری بینک کر کے اوپر ہے, کیونکہ ہم لوور رائے پہ رہنا ہے. تو دوسرا سانے ہے کہ پنجاب میں جتنی فلڈ بھی آ جائے, چاہے رین فلڈ ہو یا ریور فلڈ ہو, وہ تو دعا مانگتے ہیں. نہریں بھی زیادہ ہیں, وہ دعا مانگتے ہیں, کیونکہ وہ 5 دن کے بعد جیسے وہ پریشر کم ہوتا ہے بارش کا, فلڈ کا یا اس کا, تو وہ پانی سارا آپ کا سسٹم میں چلا جاتا ہے. ہمارے پاس یہ نہیں ہوتا ہے. اس کا مثال آپ دیکھ 2010 جو بریچ آیا تھا, 2022 کی بارشیں ہم نے دیکھی. 2010 کی مثال اس لیے کہ وہ کٹ آ گیا تھا, اوور فلو ہو گئی تھی ریور رائٹ بینک سے, اور اس کی وجہ سے آپ کے کتنے ساری دادو میڑ یہ پورے علاقہ جو ہے یہ رائٹ بینک کا جامشورو تک یہ سارا ڈوب گیا. بڑا متاثر ہوا, لوگ بھاگ کے دوسری جگہوں پہ گئے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک دفعہ پانی اوپر سے آ جاتا ہے تو پھر نکلنے کا چانس نہیں ہے. پنجاب میں کتنی بھی بارش پڑے, کتنا بھی ریور فلڈ آئے, تو واپس وہ ریور سسٹم میں چلا جاتا ہے. اس لیے وہ خوش ہوتے ہیں, ہمارے دل دھڑکنے لگتے ہیں. منا یہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, اور آپ جو کارپوریٹ فارمنگ کی طرف پورا ملک جا رہا ہے, ہمارا چائنا بھی آ رہا ہے, سعودی بھی آ رہا ہے, اور بہت سارے لوگ آ رہے ہیں. وہ پتہ نہیں کون سی فصلیں اگائیں گے, اور وہ کس ٹائپ کے کارپوریٹ فارمنگ ہوگی, اور ان میں کون لوگ کام کریں گے, اور موسمی اثرات تو ان کے لیے بھی ہوں گے. ہماری جو ٹریڈیشنل فارمنگ ہے, جو ہمارا ہاری ہے, جو جس طرح سے مزدوری کرتا ہے, یا جو ان کے پاس اسکل ہیں, ان کے لیے کیا پیغام ہوگا کہ وہ کس طرح سے ان چیزوں سے آگے نکلیں گے؟ کیونکہ جب ایک ہاری زمین سے علیحدہ ہو جائے گا, لازمی طور پہ فارمنگ نہیں آئے گی. وہ کرے گا کیا؟ یا تو اس کے پاس اسکلس وہ والی ہوں گی بھی نہیں. تو اس صورتحال میں ہمارا جو زمیندار ہے وہ کیا کرے گا, اور اپنے ہاریوں کو لے کے کہاں بیٹھے گا, کیا پوزیشن ہوگی ان لوگوں کی. تو فیوچر آپ اچھے سے, آپ نے پہلے بھی باتیں لکھی ہیں, بتائی ہیں, اس حوالے سے بتا دیں تاکہ لوگ اویئر ہو جائیں کہ بھائی فیوچر میں کیا آنے والا ہے اور ہمیں کیسے ان کے ساتھ چلنا ہے. لرننگ سورس تو ایک ہے کہ آپ خود اپنے ایکسپیرئنس سے نگیٹو اور پازیٹیو جو امپلس آتے ہیں آپ کے پاس, تو اس سے آپ سیکھیں. ایک ہے کہ کہاں کچھ ہوا ہے تو اس سے سیکھ لیں. 2 چیزیں. تو کہاں کچھ ہوا ہے تو افریقہ میں ہوا ہے, اور افریقہ میں ساؤتھ افریقہ ہے, موزمبیک ہے, اور بھی ملک ہیں, وہاں یہ کارپوریٹ فارمنگ ہم سے پہلے بڑے بڑے نارتھ سوڈان میں لوگوں نے لاکھوں ایکڑ زمینیں لی ہیں, اور پھر وہاں قحط بھی ہو گئی, اور وہاں لوگوں کو کھانے کے میسر نہیں تھا. ایک اور فنامنا وہاں آیا, کیونکہ پور مینس جو ہے ڈرائیو ہے وہ ہے ڈانکی افریقہ میں. ہمارے پاس بھی کچھ علاقوں میں جو ڈیزرٹیڈ علاقے ہیں وہاں ہے, آج تک بھی لوگ کہے, لیکن ابھی ایکسیس روڈ اور نیٹ ورک ہوا ہے, لیکن پہلے یہ تھی. وہاں چائنا جو ہے اس کا بائر ہے ڈانکی میٹ کا, اور اس کے جو کھال ہے اور اس کی سے ایک جیلیٹن نکلتی ہے, وہ ان کے ڈرگس اور جو خاص طور کاسمیٹکس میں وہ بڑی ہائی ویلیو ہوتی ہے. تو گدھے کی قیمت بہت بڑی ہے. تو یہ ہوا کہ وہاں جو کارپوریٹ ہے وہ ایک تو وہاں ان کے جو کھانے کے اجناس تھے ان کی شارٹیج ہو گئی, کیونکہ وہ تو لے جاتے ہیں, وہ ہمیں نہیں دیں گے, وہ لوکل مارکیٹ میں نہیں آئے گا. سیٹ بھی بھوک مرے گا, جو چھوٹا سیٹ ہے وہ بھی بھوک مرے گا. جو پیریفرل ایگریگرین اسٹرکچر سے جو بھی کمپوننٹ وابستہ ہے, چاہے وہ بزنس مین ہے یا وہ آپ کا ایون دین جو ہے کوئی دوسرا جو زمیندار ہے. مطلب میں سمجھ رہا تھا کہ صرف ہاری اور زمیندار, مگر جو ہماری چھوٹی چھوٹی منڈیاں ہیں, ایگرو بیسس منڈیاں ہیں. کرنٹ اسٹیٹکس یہ ہے کہ کراچی آپ کا 20% ریلائی کرتے ہیں بزنس. یہ ایک کاسموپولیٹن سٹی ہے, اور انٹرنیشنل بینگ اے دا پارٹ آف دا کوسٹل تو انٹرنیشنل وہ جو ٹاؤن شپ کا ایک اس کا ممبر ہے یہ. تو اس میں بھی ہماری ٹریڈ بھلے ہو, کارخانے بھی پاکستان میں سب سے زیادہ پہلے ادھر لگے ہیں انڈسٹریز, لیکن اس وقت بھی 20% ان کا ریلائنس ایگریکلچر پہ. کو پرچیز تو وہی کرتا ہے, ٹھیک ہے, گروئنگ مڈل کلاس ہی پرچیزر ہے, سیٹ نہیں پرچیز کرے گا, گروئنگ مڈل کلاس ہی پرچیز کرتی ہے. تو وہ حیدرآباد کا آپ جو ہے وہ 60% ریلائنس ایگریکلچر پہ. پھر ہمارے جو چھوٹے ٹاؤن آتے ہیں, سکھر ہے, میر خاص ہے, اور پھر اس سے بھی جو چھوٹے ہیں ان کا تو 80% ریلائنس ایگریکلچر پہ, اس کی اکنامی اس پہ ہے.
تو یہ کارپوریٹ فارمنگ جو ہو رہی ہے تو یہ اس میں جو کم از کم میری اسٹڈی ہے جو یہ اب تک کیونکہ چیزیں سامنے نہیں آئی ہیں، تو ایک تو ڈساسٹر ہے جہاں بھی لگے وہاں اس کا کوئی نہیں ملک کو فائدہ وہاں امیڈیٹلی ہے. اٹ از اے کارٹیزون اپلیکیشن، آپ نے دے دیا انجیکشن سے تھوڑا ڈوز مل گیا، لیکن فار ہاؤ لانگ آپ کے پورا اکنامک اسٹرکچر ڈسٹرب ہو جائے گا. میرے خیال میں یہ پری اسٹڈی اس کی کوئی ہے ہی نہیں. ابھی اگر ہوتی تو وہ لاتے تو ہم ڈسکس کرتے. ادھر بھی لوگ پڑے ہوئے ہیں، چاہے ٹیکنیکل سائڈ ہے، نان ٹیکنیکل، اسٹیک ہولڈر ہے نا. آپ نے اس کو اسٹیک ہولڈر کسی کو بھی نہیں بلایا. پنجاب کا گروہ ہو، سندھ کا گروہ ہو، بلوچستان کا گروہ ہو، ایون دین آزاد کشمیر اور کے پی کے کا، خیبر پختونخوا کا گروہ، آپ نے کوئی ایک سیشن کیا ہے اسٹیک ہولڈر سے؟ کوئی نہیں کیا ہے. بیوروکریٹک اپروچ ہے، یہ کر دو وہ ہو جائے گا، یہ کر دو، کوئی اسٹیٹکس نہیں ہے. پانی کتنا ہے، کیا ہے، آپ دبا کے لے کے جا رہے ہیں. دوسرا سندھ میں ایک بڑا اور بھی چیلنج ہے کہ امیڈیٹلی آپ جو ڈائیورٹ کریں گے، ہر ڈسٹرکٹ میں انہوں نے گرین انیشیٹو پاکستان کے لیے زمینیں رکھی ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے سندھ کا جہاں مجھے تک تھوڑا انہوں کے فگرز آؤٹ ہوئے ہیں کہ ابھی اناؤنس انہوں نے کم کیے ہیں لیکن انہوں نے ذہن میں ضرور رکھی ہیں، وہ مارک کر دیے ہیں. عمرکوٹ ڈسٹرکٹ سے میرا تعلق ہے، وہاں 1,91,000 ایکڑ انہوں نے کنسیڈریبل لینڈ رکھی ہے. اناؤنس تو ابھی کیا ہے کوئی 10,014 ایکڑ انہوں نے باقاعدہ نوٹیفائی کیا، باقی انڈر کنسیڈریشن ہے. اس طریقے سے نارا تھر ہے خیرپور کا. نارا تھر وائٹ ڈیزرٹ جو ہے، اچھڑو تھر نہیں، اچھڑو تھر ادھر آتا ہے تو یہ الگ ہے. پھر ایسے چولستان روئی تک جائیں گے تو یہ ڈفرینٹ ڈیموگرافی کل نیم ہے آپ کے ڈیزرٹ کے. نارا کی کمانڈ ایریا میں آ رہے ہیں، یہ نارا کی کمانڈ ایریا سے جو رینی آ رہی ہے بنا، ابھی رینی پہ یہ کر رہے ہیں کہ یہاں 20 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے نارا تھر، اس کا نام ہی نارا تھر ہے، ٹھیک ہے نا. اچھڑو تھر کھپرو میں آتا ہے، سانگڑ میں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو نارا تھر کی 20 لاکھ ایکڑ زمین جو رینی پہ یہ لے کے آئیں گے. رینی ایک بڑا کینال ہے، 175 کلومیٹر کا کینال ہے. تو اس کا منا 1/3 پانی تو پھر بھی پنجاب میں جائے گا، ماچکو والے علاقے میں. باقی جو ہے یہ نیچے آئے گا. وہ اگر نارا تھر کو یہ ابھی تک آباد نہیں ہے، تھوڑے بہت ہیں ان کے جو وہاں کے لوکل ٹرائبیوٹریز ہیں یا ڈسٹریز ہیں، وہاں سے آتا ہے پانی. لیکن گرین ریولیوشن کے لیے ایکسکلوڈ رینی کینال پہ یہ ریلائنس کریں گے. تو پھر یہ آپ کا تھر پار کر رہا ہے. ابھی تھر پار کر میں بھی انہوں نے 28,000 ڈکلیئر کیے ہیں وہ نیو کوٹ کی سائڈ پہ. لیکن کچھ علاقے یہ ہیں جو سلام کوٹ اور مرکوٹ سے لائن میں آتے ہیں، یہ بھی بیچ میں ایک بڑا ایریا ہے جو آدھے سے زیادہ تو انہوں نے بلکہ 80% علاقہ تو انہوں نے کول بلاکس میں دے دیا ہے. 8 کول بلاکس ہیں، ابھی 2 ایکسپلور ہوئے ہیں انڈر جو ہیں. ایک اینگرو والوں نے 2014 میں پٹ آؤٹ کیا تھا، ایک پھر انہوں نے ابھی 3 سال پہلے سائنو سندھ چائنا کی کمپنی نے پروجیکٹ، یہ 2 ابھی پٹ آؤٹ ہوئے ہیں، یعنی کام کر رہے ہیں، ایکسکیویشن ان کی ہو گئی ہے، باقی رہے ہوئے ہیں. ابھی یہ آپ کا ایک بڑا بلاک ہے تو ڈیزرٹ میں پھر آپ سب لوگوں کو نکال دیں گے. یہ ایک نئی مائیگریشن ہوگی، اور یہ مائیگریشن 1947 کی مائیگریشن سے زیادہ ڈینجرس ہوگی، کیونکہ آپ کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا اور یہ اتنے لوگ، ان کے لیے آپ نے کوئی بندوبست ہی نہیں کیا ہے. تو یہ آپ کا ایک تو جو کو ہیومن جو ڈساسٹر ہوگا آپ کی پاپولیشن اور سیٹلمنٹ ڈیموگرافی کا، ایک تو یہ بڑا ہوگا، خطرناک ہوگا، جس پہ میرے خیال میں آج تک ایک لفظ بھی گورنمنٹ نے نہیں بتایا ہے. کہ خالی مجھے ابھی بتا رہے تھے کہ انہوں نے جو 10,014 ایکڑ انہوں نے کیے ہیں، مخصوص کیے ہیں، ان میں چھوٹے بڑے 60 گاؤں آ رہے ہیں. ہاں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈیزرٹ کے جو گاؤں ہیں وہ کیونکہ واٹر ریسورس سے بائنڈنگ ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ جہاں تھوڑا بہت سب گراؤنڈ یعنی انڈر گراؤنڈ پانی ٹھیک ہے تو وہیں وہ کنواں پہ لگاتے ہیں، وہیں بڑے بڑے گاؤں ہوتے ہیں، بڑے بڑے گاؤں ہیں. ان کی پاپولیشن بہت بڑی ہے، گاؤں تو تھوڑے ہیں نومریکل، 22 بڑے ہیں، کچھ چھوٹے ملا کے 60 ہوتے ہیں. لیکن اگر سب کو ہم ملائیں تو یہ تو آپ سمجھو کہ عام عمومی گاؤں نہیں ہیں. جیسے اپر سندھ میں بڑے گاؤں ہیں، پھر ساؤتھ سندھ میں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، لیکن ڈیزرٹ میں پھر بڑے بڑے گاؤں ہیں. تو اسٹڈی تو ہوئی نہیں ہے اور ایسے ہی دیے. بات نکلی کول کی، تو جب سے یہ پہلی بٹ ہوئی ہے اور کوئلے کو ریت سے باہر نکالا گیا ہے
اور وہ ایریا آپ کے قریب ہے. اس کول کے نکلنے سے بہت سارے معاملات ہیں جو ہم نے خود بھی جا کے دیکھے ہیں. جیسے ایک آرٹیفیشل ڈیم بن گیا گورانو، تو اس سے وہ جو کنویں تھے جو 4 تھے میٹھے پانی سے، وہ سارے کے سارے کھارے ہو گئے اور لوگ ڈسٹرب ہو گئے. اور اس کے بعد زراعت بھی جو اس کے اثرات ہوئے ہیں وہ کس طرح سے ہیں فصلوں پہ، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کول نکلنے سے پہلے، کیونکہ ہم نے وہاں لوگوں سے پوچھا ایئر کوالٹی کا معیار خراب ہو گیا، وہاں پہ کنویں کھارے ہو گئے، لوگ ڈسپس ہوئے ادھر سے ادھر کچھ دکھانے کے لیے. وائٹ واش جو ہوتا ہے ہم اس کو گرین واش بولتے ہیں، گرین واش کر دیا گیا کہ بھائی اس ڈیم سے تو ہزاروں من مچھلیاں نکلتی ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، وہ ساری تباہی کی طرف گیا ہے. اور وہاں مرکری کے بھی میرے خیال میں ثبوت ملے ہیں، لوگوں کو اسکن ڈیزیز ہو رہی ہیں، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ماحول میں مرکری ہے. اور بارشوں کا تھوڑے سے بادل کا تیز برسنا اور وہاں جو صورتحال جو ڈیمیجز ہوئے ہیں، خاص طور پہ جانی نقصان ہوا ہے، وہ بجلی گرنے کے واقعات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو جب لوگوں پہ اور جانوروں پہ بجلی گرنے کے واقعات بڑھ گئے ہیں تو لازمی طور پہ فصلوں پہ بھی اس کے لازمی اثرات آئے ہوں گے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہم تو ہیں 7 کلومیٹر، میں نے کہا کہ ڈیزرٹ سے ویسٹ ورڈ ہے. ہم سے اگر ہم اس کو سلام کوٹ کے یہاں سے آگے جائیے، پٹس ہیں جہاں یہ اینگرو اور سائنو سندھ کی کول کی، یہ ناٹیکل اباؤٹ 35 to 40 کلومیٹر یہ ساؤتھ ایسٹ میں ہم سے. یہ آبویسلی ہے ایک چیز، کوئی گورنمنٹ ڈیٹا نہیں ہے کہ اس پہ کام نہیں کیا جاتا. 2-4 فورمز پہ ہم نے بولے ہیں کیونکہ ہم اس کے شکار ہوئے ہیں، لیکن وہاں خاموشی آ جاتی ہے یا بولا نہیں جاتا ہے. کچھ لوگوں نے سروے کیا ہے، ان کو خاموش کر دیا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ لوگ شاید پینک نہ ہو، کیونکہ ہمارے پاس پہلے ہی لوگ پریشان ہیں، تو سرکار بولتی ہے کہ تھوڑا وہ سوئے رہیں تو شاید اچھا ہے، اس لیے وہ نہیں، ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی. لیکن میرا ذاتی آرن بجانا منع ہے، کون سو رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ بھی ایک قسم کی ایک جو مینٹل ارتعاش ہے، اس کی بھی پالوشن ہوتی ہے. اس پالوشن کو نہیں پھیلائیں. اصل کیونکہ ایگریکلچر ریلیٹڈ ہے تو میرا ذاتی ایکسپیرینس اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میں نے بہت سارے فورم میں کیا، آج تک کسی نے مجھے ایون ایگریکلچر منسٹری سے بات ہوئی ہے، ڈفرینٹ اور جو ریسرچ کے ادارے ہیں ان سے بات ہوئی ہے، کوئی سیٹسفیکٹری جواب نہیں دے رہا. لوگوں سے پوچھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں ان کے ساتھ مسئلہ ہے، جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا ڈیزرٹ میں، یا ہم ایٹ دا برنک آف دا ڈیزرٹ. یہاں پہلی جو بلاک تو وہ بہت سارے الرٹ ہو گئے، لیکن کسی کو ضرورت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کو ایکسکیویٹ کرے، کیونکہ 70-80 کہاں 100 فٹ ان کو نیچے جانا پڑتا ہے کوئلے کی تہہ تک، تب تک وہ ان کا سینڈ جو ڈیون ہے ان کو ہٹانا پڑتا ہے. اور یہ بلاک بڑے ہوتے ہیں، یعنی 200 ایکڑ پہ اوپن مائننگ ہے پوری کی پوری، وہ ٹنل سے نہیں نکل رہا. تو آپ سمجھیں کہ 200 ایکڑ اگر زمین کا بھی اگر ہم کم از کم بلاک بھی رکھیں اس کو، تو اس کو مٹی ہٹانے میں تو ٹنوں کے حساب سے بنا. تو اس پہ بڑی کاسٹ آتی تھی. اندر کیا ہے وہ کسی کو ضرورت نہیں ہو رہی تھی کہ بھائی فیزیبلٹی آیا کام کرے گی، کیونکہ ہائپوتھیٹیکل ہے، پریکٹیکل کیا ہے پتہ نہیں تھا. اینگرو والوں نے کوشش کی فرسٹ ٹائم، اور دے ہیو اسٹارٹیڈ، اور 2014 میں دے ریچ ٹو دا کول تک پہنچ گئے. اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ یہ گوڑا منہ ڈیم بنایا ہے انہوں نے، وہ پانی آیا، کیونکہ نیچے یہاں پانی آ جاتا ہے تو پانی کو مسلسل نکالنا پڑتا ہے. لیکن اس سے جو وہ تو لوکل مسائل ہے، اس پہ الگ بات ہوگی. وہاں بھی بڑی زبردست جو نگیٹو چیزیں آئی ہیں. لیکن میں اپنی ایگریکلچر کے حوالے سے آپ نے میرا ایکسپیرینس پوچھا، ہمارے پاس یہ تھا کہ 2014 میں 15 میں سے 14 میں یہ پٹ آؤٹ ہو گیا. 15 میں ہمارے پاس ایک چیز دیکھنے میں آئی، سیویئر ہیٹ ویو وتھ ریڈیشن. ابھی ریڈیشن تو کول میں نہیں ہوتی ہے ویسے، میں اس کو شاید مس انٹرپریٹیٹ کر رہا ہوں، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ سم ہاؤ کچھ ہوتی ہے، یا میگنیٹک چارج ہے، کیا ہے سم ہاؤ. تو کیونکہ یہ کروڑوں سالوں کا دبا ہوا خزانہ ہے اندر، اور وہ لیونگ مٹیریل سے بنا ہے. فاصل جو بھی اس زمانے میں فرنس کے یہاں بڑے بڑے جنگلات تھے، اور وہ بھی 40 50 60 فٹ بھی کہاں یہ کوئلے کی تہ ہے بنا. تو آپ سمجھے کہ ملین ایئرس کے یہاں فارسٹ تھے اور وہ دب گئے. تو لازمی ہے کہ وہاں جو آرگینک چینجز ہوتی ہیں
اور ڈیکمپوزیشن ہوتی ہے، ایک پروسیس ہوتی ہے جس سے کول بنتا ہے. تو اس میں آپ کے ہیوی میٹل بھی آ جاتے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا. اس میں خالی یہ نہیں ہے، اس میں تمام ہیوی میٹل خصوصی طور جو ڈینجرس اکاؤنٹ میں آتے ہیں وہ آتے ہیں 2، مرکوری اور آرسینک. یہ دونوں، وہ یہ ہر جگہ جہاں فاصل فیول ہوگا، چاہے وہ مایا ہو چاہے وہ سالڈ ہو، دونوں صورت میں وہ وہاں یہ چینجز ہوتی ہیں. تو ہمارے پاس بھی اس پہ اسٹڈی تو کہیں بتاتے نہیں ہیں نا، یہاں لوگوں کو پریشان نہیں کرنا ہے، سوئے رہے ہم لوگ سکون سے. تو یہاں یہ کہ امیڈیٹلی 2015 میں ایک دن کے لیے فار 2 hours اباؤٹ ٹیمپریچر فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری ہم نے آبزرو کیا 51 ڈگری سینٹی گریڈ. ہمارے پاس میگزیمم 47 پہ جاتا تھا. اس سال یعنی 51 ہوا کوئی 1.5-2 گھنٹے کے لیے، پھر یہ آسیلیٹ کیا اس نے 46-47، پھر آفٹر 3-4 days یہ پھر آ گیا 42 اور 43 کے درمیان. لیکن ایک نئی چیز محسوس ہوئی کہ ایون دن آپ سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی آپ کی اسکن جل رہی ہے. پہلے تو لوگ سایہ ڈھونڈتے تھے نا، کہتے کہ شکر ہے سایہ مل گیا، سکون ہو گیا. لیکن یہ تھا کہ چاہے پیڑ کا سایہ ہو، کھلا سایہ ہو، یا ایون دن بارڑی میں تو ویسے بھی کھلا سایہ سین کھلے بناتے ہیں، برآمدے کھلے بناتے ہیں تاکہ، کیونکہ لائٹ کا تو تصور ابھی آیا ہے، پہلے تو تھا نہیں. تو ان کی لیونگ ہی ایسی ہے. تو وہاں وہ پہلی دفعہ انہوں نے محسوس کیا، ہم نے بھی محسوس کیا کہ ایون دن سائے میں بھی ہم نہیں بیٹھ سکتے. ایک پیئرسنگ ایسے چبھنے والی گرمی. اور اس سال اتفاق سے، کیونکہ میں ایگریکلچر میں میرا جو وہاں کے، جیسے میں نے بتایا کہ ہمارا جو پرنسپل 2 کراپ ہے، پھر ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا اور وہ ہے کاٹن اور ویٹ. ویسے تو ہم سالوں سے جب سے یہ بیریج سسٹم ہوا ہے تو ہم بڑوں سے بھی سنتے آئے ہیں ایکسپیرینسز، پھر ہم نے بھی کیا 84 سے. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ جو ہماری ایوریج 40+ ایوریج تھی میری ذاتی، وہ اس دن اس سال آ گئی 2.5 من پہ. 2.5 من پہ آ گئی، 45 سے 2.5 من پر ایکڑ ایوریج. کہیں 1.25 من آئی، کہیں 3 من آئی، لیکن 2.5 من. اچھا، فروٹنگ بھی لگ رہی ہے، فلاورس بھی آ رہے ہیں، کیونکہ جب کاربن ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے، ہیٹ زیادہ ہوتی ہے، تو پلانٹ میں کلوروفل ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے. جتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے اتنا پلانٹ زیادہ دکھائی ہیلدی دیتا ہے. تو پلانٹس تو ہیلدی دکھائی دے رہے تھے، اس پہ بول فارمیشن بھی زبردست، کوئی ڈیزیز بھی نہیں تھا. تو واٹ واز دا کاز؟ کیا کاز تھا؟ آج تک یہ تشنا سوال ہے. اور اس سے یہ ہوا کہ جو ہماری، کیونکہ 7 کلومیٹر، ہر اسٹڈی ہر کلومیٹر کے بعد ہم نے آبزرو کیا، پوچھتے رہتے تھے، یا تمہاری کیا ایوریج آئی، تمہاری کیا ایوریج آئی. تو ہر 1 کلومیٹر اگر ہم دور ڈیزرٹ سے جا رہے تھے تو 1 من کا فرق آ رہا تھا. اور یہ پورے سندھ میں ہوا، ایون دن ساؤتھ پنجاب تک اس کا اثر گیا کہ جو نارمل ییلڈ تھی اس سے کم. سندھ میں اس سال ٹوٹل 28، میر خاص ہمارے ڈویژن کی ڈیٹا ہے، ٹنڈوالائر بھی اس میں آ گیا، یہاں تک جو ییلڈ تھی وہ 28 من سے زیادہ نہیں ہوئی. جو 40 سے پلس ہی لوگ اچھے جو گروہ، کیوں میں اچھے گروورس کی بات کر رہا ہوں، عام نہیں بات کر رہا ہوں. تو یہ بڑا حیران کن تھا. پھر چلیز تھی ہمارے پاس، دوسرا کمپوننٹ کراپ ہمارے پاس چلیز تھی. وہ چلیز بھی وہ ہائیبرڈ تھی. ہائیبرڈ پلیز جو چلیز ہوتی ہے وہ سینسٹیو زیادہ ہوتے ہیں ٹورڈ دا کلائمیٹ، کیوں وہ ایک اس علاقے کی نہیں ہے، وہ کہیں اور سے آپ نے لا کے اس میں اس کو اڈاپٹ کیا، اڈاپٹیڈ بیبی ہے. تو وہ ہمارے پاس پہلے تو بڑے خوش تھے کہ یار اس کے ییلڈ زبردست ہے. اچھا، اس سال میں اس میں کوئی بیماری بھی نہیں تھی. آبیس جیسے ہوتا ہے کوئی وائرس یا فنگل یا کوئی بیکٹیریل ڈیزیز یا کوئی انسیکٹ ڈیزیز، وہ نہیں تھا. لیکن وہ پلانٹ کے کوئی فروٹ فارمیشن نہیں ہو رہی تھی، یعنی پھول آ رہے تھے، پھول جھڑ رہے تھے، اور ایجنگ ہو گئی. یعنی وہ پلانٹ اگر ہمارے پاس اگر وہ نومبر دسمبر تک ہیلدی رہتا ہے، جب تک ہمارے شدید سردیاں نہیں آ جائیں، تب تک گروتھ فرسٹ کلاس ہوتی ہے. اس کی ایجنگ ہو گئی، یعنی جلدی سے بوڑھا ہو گیا پلانٹ. اور اس کی حیران کن حد تک وہ اس کی خرچہ بھی نہیں نکل سکا، وہ ییلڈ نہیں آ سکی. تو یہ 2 میجر کراپ ہمارے پاس ہل گئے. پوچھا لیکن آج تک کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا ہے. ایک پھر یہ ہمارے پاس سائنو سندھ والوں نے، یہ میرے خیال میں 2021 سے شاید انہوں نے کوشش کی ایکسکیویشن کی. 2024 23 کو انہوں نے
پٹ جو ہے کھول دی بنا. تو گزشتہ سال یہ جون میں ایک اور ویو آ گئی, وہ اس سے بھی شدید تھی بنا. وہ شدید تھی کہ فار ہول ون ڈے بنا, جو خاص طور آپ کا 12 سے لے کے اور 3-4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے, یعنی میگزیمم ٹیمپریچر کا انٹینسٹی آف ٹیمپریچر. تو یہاں 52.2 سینٹی گریڈ. یہ تو پہلے تو خواب میں بھی دیکھتے تو ڈر جاتے, سنتے سے ڈر جاتے. یہ تو فزیکلی رہا, اور پورے 11 دن ٹیمپریچر جو ہے وہ یعنی 51 سے لے کے 47 کے بیچ میں آسیلیٹ کرتا رہا. اور فرسٹ ٹائم یہ ہوا کہ آپ کی کاٹن کی ایوریج تو بیٹھ گئی, اتنی نہیں بیٹھی جتنی پہلے تھی, لیکن کم ہوئی 25, 26, 27. وہ بھی جو یعنی پورا ہیٹ ویو کے بعد جو لیٹ پھر فلاورنگ ہوئی, اس میں انہوں نے کیا 25 من کے دائرے میں وہ آئی بنا, جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بھئی وہ ہماری 50+ میں جائے گی بنا. تو وہ اس دائرے میں وہ ہماری آ کے ادھر رک ہو گئی بنا. تو یہ ایک یہ آیا, اور اس پہ چلیز پہ بھی ایفیکٹ ہوا بڑا. تو یہ 2 چیزیں. پھر تیسری جو چیز وہاں لوکل جو ہے, یہ جو تھنڈر ہے بڑھ گئی. یعنی یہ بجلی, آسمانی بجلی کا گرنا. پھر بچپن میں ہم بھی نہاتے تھے, تو کیوں بچوں کا تو شوق ہوتا ہے نہانا پانی میں, تو اس وقت نہاتے تھے تو کوئی خوف نہیں ہوتا تھا کہ بجلی گرے گی. لیکن اس وقت انٹینسٹی آف گرنے کی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اگر چھوٹے سے چھوٹا بھی بادل آتا ہے وہ بھی گرجتا اور چمکتا آتا ہے, اور اس کی بجلی یعنی ویسے وہ کراس میں چلتی تھی, لیکن اس وقت وہ بجلی ڈاؤن ٹو ارتھ, جس کو ایک وہ خاص لینگویج میں بولتے ہیں بکرار کھیون, یعنی باراڑی کی جو ڈیزرٹ کی لینگویج میں, کہ یہ ان کو نقصان پہنچاتی ہے, تو اس کو بکراری کھیون بولتے ہیں, بکروں کو نقصان. تو یہ اتنی انٹینسٹی ہو گئی کہ ریوڑ کے ریوڑ آپ کے جا رہے ہیں. میرا اس سال بھی جو ہوئی ہے اس علاقے میں, کوئی ہیومن کیولٹیز بھی, کیونکہ کوئی ڈیٹا 28 سے پلس ہوئی ہیں, اور ان 1000 جو ہے وہ آپ کے مال مویشی مرے ہیں. یہ بڑھ رہی ہے اسپیڈ میں. 10 دفعہ بولا ہے کہ بھئی آپ کم از کم کوئی ریڈیو ایکٹیو اسٹڈی کرا دیں, یا کم از کم کرا دیں, ہمیں بتا دیں کہ بھئی یہ ریڈیو ایکٹیویٹی ہے, یہ میگنیٹک ہے, یا کہ یہ کوئی اور فنامنا ہے, بھئی الیکٹرک چارج فنامنا ہے, کیا یہ کیوں ہوئی ہے. تو اس پہ کوئی نہیں ہوئی ہے تو اس پہ ہونی چاہیے. جو ایگریکلچر ٹیکس لگا ہے وہ زمینداروں کے لیے کیسا ہے؟ کیونکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کارپوریٹ سیکٹر کو بھی, کارپوریٹ سیکٹر میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو مشینری امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ٹیکس سے فری ہوتے ہیں, جو کھاد اور یہ زہریلی دوائیں وغیرہ کرتے ہیں اور سیڈ فائبر وغیرہ, تو ہمیں تو ان کا پتہ تھا کہ یہ فری ہے. زمیندار تو ہمارے یہاں ڈھل بھی دیتا ہے, آبیانہ بھی دیتا ہے, عشر بھی دیتا ہے, سالانہ ایک چھوٹا سا ڈی سی صاحب کا کانٹیجنسی ٹیکس بھی دے رہا ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی ایک اور ٹیکس جو لگا ہے زمینداروں پہ, ان کے حوالے سے آپ بتائیں کہ وہ کس طرح سے لگا ہے اور زمینداروں پہ کیا اثرات ہوں گے؟ جس کو یہ لینڈ ریونیو کے مد میں آتی ہے, 2 قسم کے پرانے ٹیکسز تھے. ایک پھر انڈکٹیڈ ٹیکس تھا, یہ پرانا جب 84 گوروں والا سسٹم ہے وہ تھا اپنا. ایک تو تھی اس کو جو آبیانہ بولتے ہیں, واٹر ریٹ انگریزی میں اس کو, وہ ایک فکس ریٹ ہے, وہ ہر کراپ کے لیے فکس ہوتا ہے کہ آپ کو یہ دینا ہے, ایوری 6 منتھ وہ ہوتا ہے. دوسرا پرانے زمانے میں تھی لینڈ ریونیو, وہ انہوں نے وہ بھی کراپ پہ ہوتی تھی بنا, ڈفرینٹ کراپ پہ ڈفرینٹ ہوتی تھی. یہ آج سے کوئی 20 سال پہلے انہوں نے اس کو ڈال دیا لینڈ ٹیکس. پہلا لینڈ ٹیکس لگا, وہ پہلا لینڈ ٹیکس تھا. یہ صوبائی ہے یا وفاقی ہے؟ یہ ہیڈ جو ہے یہ لازمی ٹیکسز کلیکٹ صوبہ کرتا ہے, پھر اس کے کچھ اس کا حصہ رکھتا ہے, پھر مرکز کو جاتا ہے, یہ پھر زیادہ آپ کو وہاں سے ہوگی. تو وہ انہوں نے فکس کر دی کہ 200 ڈپینڈنگ اپان پی آئی یوز ہے تو ہوتے ہیں, جس کو بولتا ہے پروڈکٹس انڈیکس یونٹ. یہ برٹش دور میں جو سروے ہوئی تھی, تو اکارڈنگ ٹو فرٹیلیٹی اینڈ آؤٹ پٹ کراپ پیٹرن کے حوالے سے انہوں نے یہ ڈیولپ کی تھی پروڈکٹس. تو ہمارے ہاں کیونکہ وہ ہے 28 یونٹ پی آئی یوز پر ایکڑ کے حساب سے, تو وہاں جو ہمارے پاس مروج ہے, کیونکہ مجھے زیادہ ڈیٹا آپ کو کہیں اور سے مل جائے گی, لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں. وہاں ہمارے پاس ہے 200 فار دا کراپ, کوئی سا بھی فصل لگائے,
اور وہ چیزیں جو باغات کے زمرے میں آتی ہیں اس پہ ہے 500. یہ ہوتی ہے سال میں آپ کو ایک دفعہ پر ایکڑ روپیز پر ایکڑ. یہ آپ کو سال میں ایک دفعہ دینی ہوتی ہے. باقی واٹر ریٹ. اچھا ایک اور ٹیکس ہے جو ڈھاکہ میں کوئی مسجد بنی تھی اس زمانے میں ایوب خان کے دور میں لوکل فنڈ لگایا ہوا تھا. مسجد فنڈ بھی بولتے ہیں اور لوکل فنڈ بھی بولتے ہیں. وہ 10 روپے ایکڑ سے وہ بھی بھول گئے ہیں. وہ بھی ابھی کلیکٹ ہو رہا ہے. وہ بھی کلیکٹ ہو رہا ہے. وہ 10 روپے پر ایکڑ ہوتا ہے میرے خیال میں. نہیں پر سیزن. ہاں کراپ ٹو کراپ خریف اور ربی کے دونوں کے حوالے سے ہوتا ہے. پھر انہوں نے جو ہے ایک نیا ابھی 20 سال پہلے انہوں نے ایک لگایا تھا ایگریکلچر انکم ٹیکس. لیکن وہ مینڈیٹری نہیں تھا. مانا کچھ گروور دیتے تھے کچھ نہیں دیتے تھے. شاید بیک لاگ میں وہ ان کا ڈیٹا پڑا ہو کہ ان پہ کوئی گورنمنٹ کے ریونیوز بقایا کے طور پر میں تو دیتا ہوں ہر سال جتنے بھی ریونیوز ہے تو میں وہ لینڈ ٹیکس بھی اس زمانے میں دیتا تھا. وہ ہوتی ہے کراپ اسیسمنٹ کے حوالے سے کہ بھئی یہ کراپ ہے. پڑتال جو کرنے آتے ہیں. ہاں پڑتال تو ہے نہیں بھی اسیسمنٹ. ابھی انہوں نے ان کو پڑتال کا نام جو پہلے سروے رپورٹ ہوتی تھی مختار کار خود آ کر وزٹ کرتا تھا. کراپ کیسی ہے. تحصیلدار آ کر وزٹ کرتا تھا. اس کے ساتھ اس کی پوری ٹیم ہوتی تھی. ابھی وہ نہیں آتے. ابھی انہوں نے ایک اسیسمنٹ کر دیا ہے کہ بھئی یہ اسیس ہے کہ اس تپا از اے اسمالسٹ ریونیو مینجمنٹ یونٹ جو کہیں 3 دے پہ مشتمل ہوتا ہے یا کہیں 2 پہ ہوتا ہے. نہیں 1 پہ نہیں ہوتا ہے. 2 یا 3 پہ ہوتا ہے. منا کم از کم 2 کم از کم. سنگل نہیں ہے. سنگل تو دے آ گئی. منا تپا اس کو بولتے ہیں. تو تپا جو ہے یہ منا ریونیو کے حساب سے یہ جو ہے سیکنڈ لارجسٹ یونٹ ہے فار دا لینڈ کیلکولیشن. تو تپا جو ہوتا ہے اس کے حساب سے اسیس کیا جاتا ہے کہ اس تپے میں زمین کی ویلیو یہ ہے لہٰذا اس کی اسیسمنٹ اتنی ہونی چاہیے. پھر وہ بانٹتے ہیں زمینداروں پہ کراپ کے حساب سے. وہ خود اسیس کرتے ہیں. یہ ہمارا تجربہ ہے کہ اسیسمنٹ جو ہے وہ 10 گنا کم ہوتی ہے بنسبت جو وہ وصول کرتے ہیں. ٹھیک یہ پریکٹس چلتی ہے. اس میں بھی واٹر ریٹ میں بھی کی فصل اگر 1 روپے کی ہے تو کہتے ہیں یہ 10 روپے کی فصل ہے اس پہ ٹیکس. ہاں گروور سے تو یہ لیتے ہیں ایکڑ کے حساب سے. بھائی اتنی فصل لگی ہوئی ہے لگی ہوئی ہے لہٰذا آپ پہ اتنا ٹیکس 200 روپے آ گیا. ٹھیک ہے. یا آپ کے پاس یہ باغ یا کچھ باغات سے ریلیٹڈ کچھ ایسے فصلیں آتے ہیں ان پہ آپ نے 500 کا لے لیا پر سیزن. لیکن اسیسمنٹ اس سے کم ہوتی ہے. وہ ان کے پاس وہ ہڈن ہوتی ہے. وہ کبھی گروور کو نہیں بتاتے. تو وہ اپنا مارجن رکھتے ہیں کہ 90% دے ول فیچ فار دیئر سیل. باقی 10% ہے وہ گوز ٹو دا گورنمنٹ. یہ پریکٹس چل رہی تھی لیکن اس پہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ FBR کا اطلاق نہیں تھا. یہ یعنی وہاں اسسٹنٹ کمشنر جو ہے اس کو ڈیل کرتا تھا. ٹھیک ہے. ابھی انہوں نے پھر نیا ٹیکسس نظام وہ FBR میں آئے گا. ابھی پہلے FBR میں نہیں تھا. تو اس میں راج کو ٹیکسیشن نمبر دے گا. لیکن کیونکہ ابھی تک یہ گروہ تک یہ بات پہنچی نہیں ہے لیکن ایک ذاتی رائے ہے یا اسسمنٹ ہے کہ اس کو کریں گے. ابھی آ گئی کہ ٹیکس جیسے آپ نے بتایا کہ بھئی پہلے آپ دوائیوں پہ دیتے تھے یعنی زمیندار پہ ایک ٹیکس نہیں کم از کم 20 ٹیکس لگتے ہیں. میرا پیسٹی سائڈ پہ ٹیکس آتا ہے. پہلے وہ لگتا تھا امپورٹ کے بعد جب آپ سیل کرتے ہیں تو سیلز ٹیکس ہوتا تھا. ابھی انہوں نے مطلب وہ اسپاٹ ٹیکس رکھ دیا کہ جیسے باہر سے آپ دوائی منگائیں گے پورٹ پہ پہنچے گی وہاں آپ پہ GST لاگو ہو جائے گا. جنرل سیل ٹیکس رینڈم لگ گیا. وہ کمپنی تو اپنے پاس رکھتی نہیں ہے. جتنا بوجھ ہوتا ہے وہ گروور پہ آ جاتا ہے. اس طریقے سے فرٹیلائزر پہ جتنے ٹیکسز بڑے ہیں یا لیویز بڑی ہیں وہ ساری ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. ایون دین جو ٹرانسپورٹ ہے اس کا خرچہ ہے سارا وہ جو دکاندار ہے یا جو مین ڈسٹریبیوٹر ہے یا اونر آف دا کیمیکلس ہیں وہ شفٹ کر دیتے ہیں انڈسٹریل والے زمیندار کے پاس. وہ آ جاتے ہیں. اس طریقے سے سارے ٹیکسز اس پہ آ جاتے ہیں. پھر آپ کے اگر کہیں ریزیڈنس پہ بھی آپ کی لائٹ چلتی ہے یا کوئی ٹیوب ویل سسٹم ہے کیونکہ ہمارے پاس ایشو ہے کہ ہمارے جو کینال سسٹم ہے وہ کہیں کہیں خصوصی اور ایکسکیویشن کر کے انہوں نے بلو دا کمانڈ ویلاسٹی لیول کر دیا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پھر پانی پمپ کر کے دینا پڑتا ہے. تو کہیں تو ڈیزل انجن ہے کہیں لوگوں نے جو ہے وہ بجلی جہاں فیسلٹی ہے وہ لگاتے ہیں.
تو وہ بھی اس پہ بھی 7 ٹیکسز جو ہیں آپ بجلی میں دیکھیں، اضافی ٹیکس، فیول ایڈجسٹمنٹ، فلاں ٹیکس بہت زمیندار پہ آ جاتا ہے، پھر ڈیڈکشن بل سارے ملا کے وہ بھی سارا زمیندار پہ آتا ہے. اپنے گھر یا وہاں جو آفس ہے یا کوئی جو انفراسٹرکچر مینجمنٹ ہے اس پہ تو دیتا ہی دیتا ہے ٹیکسز. تو یہ تمام ٹیکسز جو ہے نا وہ باہر آ کر پڑتا ہے آپ کے زمیندار پہ. تو زمیندار کی اس وقت 2 طرف سے بیچ چکی میں پھنس رہا ہے. ایک یہ کہ ان پٹ کاسٹ بہت بڑھ گئی ہے، کلائمیٹس کی وجہ سے انسرٹنٹی بڑھ گئی ہے. نمبر تیسرا یہ ہے کہ پانی کے ایشوز کی وجہ سے بھی انسرٹنٹی ہے. تو ہر طرف سے جو لوڈ ہے وہ اٹھا رہا ہے گروور. اس وقت بھی پاکستان کی حالت کو پورا نچوڑ کے رکھ دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی 35% ڈائریکٹ آپ کا جو ہے جی ڈی پی کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ 35 ڈائریکٹ. انڈائریکٹ تو آپ کا اگر چاہیں تو یہ 65-70 ہو جاتا ہے. فنش گڈس آپ دیتے ہیں، یعنی یہاں سے یعنی آپ کے گروسری کے آئٹم بھر جو سیل ہوتے ہیں، یا ایون دین یہ آپ کی ٹیکسٹائل کے آپ کے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے اور فنش گڈس جو آپ کے جو ایگریکلچر ریلیٹڈ فنش گڈس ہیں، ہاں را مٹیریل کے طور پر یا فنش گڈ کے طور پر وہ باہر جاتے ہیں. مسالہ جاتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں وہ جاتے ہیں. تو وہ کنٹریبیوشن کریں تو 65-70% ہے. اور اس پہ حالت یہ ہے کہ اس کو کوئی سیف گارڈ سیفٹی نہیں ہے گروور کو. تو یہ ٹیکسز کا نظام پھر ایک ان پڑھ، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت انڈسٹریز میں بھی جو لوگ ہیں وہ تو رکھتے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ رکھتے ہیں یا اکاؤنٹنٹ رکھتے ہیں. وہاں وہ خود جو گروور ہے، جو چھوٹا زمیندار ہے، کیونکہ زیادہ تر ہمارے پاس جو زمیندار ہے وہ خود کاشت زمیندار ہے، ورنہ جو 16 ایکڑ 20 ایکڑ سے کم اس کے پاس لینڈ کا رقبہ ہے، اور وہ بھی ابھی تقسیم در تقسیم، کیونکہ فیملی میں ہوتی ہے، انہیریٹنسی میں آپ کی تقسیم در تقسیم ہوتی ہے. تو وہ ابھی وہ ایک اونر نہیں ہے، 10 اونر ہیں، لیکن اکاؤنٹ ان کا ایک ہی بنتا ہے، کیونکہ وہ بڑوں کے حوالے سے ابھی وہ الگ اس کو بانٹا نہیں ہے اس کو ٹیکنیکلی حوالے سے. تو زمیندار اس وقت اس اکنامیکل بڑا پریشر میں ہے، اور یہ سارا اکنامی کا بوجھ اس پہ. انڈسٹریز کو ریلیکسیشن ملتی ہے. ابھی مصیبت یہ ہے کہ آپ کو کوئی ڈائریکٹ قرضہ جات نہیں دیتا، سوائے 1-2 بینکیں جو زرعی بینکیں انہوں نے بنائی ہیں. جتنی آپ کی شیڈول بینکس ہیں ان کو منع کیا گیا ہے کہ آپ زمینداروں کو نہیں دیں. ہاں کاسمیٹیکلی کہتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہے، سیمینار ہوتے ہیں، بھائی گروور کے لیے ہم نے اتنا قرضہ اتنے بلین روپے رکھ دیا ہے، لیکن وہ زمیندار کو ڈائریکٹ نہیں، وہ زیادہ انڈائریکٹ دیتے ہیں. کس کو دیتے ہیں؟ شوگر مل کو دیتے ہیں، کاٹن جننگ والے کو دیتے ہیں، رائس مل والے کو دیتے ہیں کہ تم دو. وہ زمیندار سے پھر اپنا اس پہ جو ذاتی یوٹیلیٹی میں بھی یوز کرتا ہے اس کو، لیکن اس کا بھی بوجھ پلس کر کے اس کے اوپر ڈال کے وہ نچوڑ دیتا ہے. حالانکہ ساری ورلڈ میں آپ کے جب PIU بنے ہیں، پروڈکٹس انڈیکس یونٹ ہے، آپ ان پہ اطلاع کر دیں کہ بھائی اس بندے کے اتنے ہیں ڈکلیئرڈ ہے، یا اس کو آپ ری ڈکلیئر کریں. آپ اس حوالے سے ان کو کہہ دیں کہ بھائی اتنی آپ کی پروڈکٹس انڈیکس یونٹ، آپ کی OD لیول اتنی ہے، آپ اکاؤنٹ کھلواؤ آپ کے ایگریکلچر کے اکاؤنٹ سے، اس میں ہم آپ کی PIU کے حساب سے جو آپ کا فارم نمبر 7 فارم نمبر 8 ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو اتنے پر ایکڑ اتنے PIU، فی PIU آپ کو ہم اتنا دیں گے. اس وقت بھی جو یہ ٹرانزیکشن آف لینڈ ہوتی ہے تو اس میں تو وہ لکھتے ہیں کہ PIU کا یہ حساب ہے، لہذا آپ کی زمین کا ویلیو یہ ہے. اگر آپ مارگیج کرتے ہیں تو ویلیو گورنمنٹ کا پڑی ہوئی ہے. جب آپ وہ کرتے ہیں تو آپ ان کو یعنی OD سینکشن کر دیں، جب ضرورت پڑے گی وہ پیسہ نکالے گا، جب نہیں پڑے گی تو وہ واپس کر دے گا. اس کو وہ بھی دیتے ہیں جو ایگریکلچر جو انویسٹنگ بینکس ہیں، یعنی زرعی بینک ہے، وہ بھی دیتے ہیں. تو وہ بھی ان میں یعنی فار سیزن اور فار ایئر دیتے ہیں. ایک دم آپ نے ان کو 5 لاکھ دے دیا، ابھی 5 لاکھ کا وہ کہاں کرے گا؟ آپ نے وہاں سے انٹرسٹ اس کا شروع ہو گیا، لیکن وہ پڑے ہوا ہے، اس کو یوٹیلائز تو 6 مہینے کے بعد کرنا. اچھا پھر جب ضرورت تو اس کو پڑتی ہے اتفاق سے وہ جائے تو پٹواری ہاتھ نہیں آئے گا، بینک والا نہیں کرے گا، ٹائم اس کا گزر جائے گا. پھر وہ سارا سیٹ کے تابع ہے، اور سیٹ پھر اس کو جو ایک تو کوالٹی میں کمپرومائز کر کے چیزیں دیتا ہے، کیونکہ وہ پھر اتنا مجبور ہوتا ہے کہ وہ صرف ڈسکس نہیں کر سکتا یہ چیز جو آپ دے رہے ہیں آیا اتھینٹک ہے یا نان اتھینٹک ہے، اس میں کوئی ملاوٹ تو نہیں ہے، یا اسٹینڈرڈ پورا ہے. کیوں آپ کو وہ بس تھینک فل ہوتے ہیں کہ یہ مجھے دے رہا ہے، آرگو نہیں. پھر آپ کو آپ سے جو پروڈیوس آپ سے لے گا وہ ریٹ مار کے لے گا،
فرض کریں کہ سمپل میں مثال دیتا ہوں کہ جو اس وقت یوریا ہے وہ اس وقت 4350 روپیہ، یعنی یہ پرائس ہے تھرو دا اسپاٹ آف ڈیلیوری، یعنی وہاں سے جہاں سے آپ سیٹ سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی. لیکن وہ آپ کو اگر آپ کہیں گے کہ بھائی میں لوں گا تو میرا ڈرائی پیریڈ ہے، میرا فصل ہوتا رہے گا 3 مہینے 4 مہینے کے بعد، ڈپینڈنگ اپان دا فصل کون سا آپ لگا رہے ہیں اس اجناس کے حوالے سے، تو وہ آپ سے وہ چارج کرے گا. مثال کے طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں 3 مہینے کے بعد میرا فصل یہ اترنا شروع ہو گیا تو میں آپ کو پروڈیوس بھی دوں گا اور وہ بھی اس کے ریٹ پہ، ٹھیک ہے نا، وہ مار کے لے گا، پلس وہ لگا کہ اس پہ میں اتنا اپنا، کیونکہ میری انویسٹمنٹ ہے لہذا میں اتنا چارج کرتا ہوں. وہ بوری جو آپ کو 43-43.5 روپے میں اگر کیش پرچیز کریں تو وہ ملے گی، وہ آپ کو ملتی ہے 7000 پلس مائنس میں. تو زمیندار کی حالت تو کوئی سننے والا نہیں ہے، یہ ایسی بھیڑ ہے جو بیچاری چینکتی بھی نہیں. بہت شکریہ امیر صاحب، ہماری کافی باتیں رہ گئی اور موضوع بہت بڑا ہے، کلائمیٹ ہر چیز میں شامل ہے، ہر جگہ پہ شامل ہے، اور آپ کا بہت شکریہ. پھر میں چاہوں گا کہ نیکسٹ ٹائم کبھی بھی آپ کو ٹائم ملے تو پھر ہم بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں ان پہ بھی بیٹھ کے ڈسکس کریں گے. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ویلکم. جزاک اللہ.